दिन का आगाज ग़िज़ाइयत से भरपूर नाश्ते के साथ हुसैनी तलबीना, जो बना हुआ है 100% प्योर इंग्रेडिएंट के साथ, जिसमें किसी भी आर्टिफिशियल फ्लेवर का यूज नहीं किया गया है। अपने शहर में हासिल करने के लिए आज इस नंबर पर राब्ता करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, तमाम तारीफ़ें उस खुदाए रहमान के लिए है जिसने ज़मीन व आसमान की तख्लीक़ फ़रमाई और अशरफुल मखलूक़ात इंसानों को शरफ़ वजूद बख्शा और उसकी मईशत के असबाब व ज़राए पैदा किए, जिसकी बदौलत हम और आप अपनी ज़िंदगी के लैलो नहार गुजारते हैं। लातादाद दरूद व सलाम हो उस ज़ात खैरुल अनाम पर जिसके वजूद मसूद की बरकतों ने इस कायनात आलम को वजूद अता किया, जिसकी निगह करम ने गिरतों को संभाला, बिगड़ों को सुधारा और जिसने अपने नूर नबूवत से इस जुल्मत कदा दुनिया को इस्लाम और अमन शांति का पैगाम दिया, जिसके सदक़े में आसमान बना, ज़मीन बनी, जिसके तुफ़ैल सफ़ाए ज़मीन नक्शहाए रंगारंग से मुज़य्यन और महकते दमकते फलों फूलों से आरास्ता और पैरास्ता हुआ। मुअज़्ज़ज़ सामीन, यूँ तो शब व रोज़ जलसे जुलूस हुआ करते हैं, महफ़िलें और मजलिसें सजा करती हैं, लेकिन हर महफ़िल की बात एक जैसी नहीं होती। कुछ महफ़िलें वो होती हैं जो दुनिया भर की बकवास पर मुनहसर होती हैं और कुछ महफ़िलें वो होती हैं जिसमें फहाशी और उरियानियत, बेहयाई और बेगैरती को फ़रोग़ दिया जाता है, उसका अलल ऐलान मुज़ाहिरा किया जाता है। कुछ महफ़िलें वो होती हैं जिसमें गज़लें पढ़ी जाती हैं, आशिक़ व माशूक़ की बातें की जाती हैं। कुछ महफ़िलें वो होती हैं जिसमें ढोल ताशे बजाए जाते हैं। कुछ महफ़िलें वो भी होती हैं जिसमें नेताओं के भाषण हुआ करते हैं। लेकिन इन महफ़िलों का और इन मजलिसों का दीनी महफ़िलों से कोई वास्ता ही नहीं। दीनी महफ़िलें तो वो होती हैं जिसमें कुरान और हदीस की बातें हों। दीनी महफ़िलें वो कहलाती हैं जिसमें अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातें हों। दीनी महफ़िलें वो होती हैं जिसमें अखलाक़ व मुरुव्वत के सबक पढ़ाए जाते हैं। दीनी महफ़िलें वो होती है जिसमें तहज़ीब व तमद्दुन के मोती बिखेरे जाते हैं। दीनी महफ़िलें वो होती है जिसमें अमन व अमान का पैगाम पढ़ाया जाता है, दर्स दिया जाता है। हम सबको अपनी किस्मत पर नाज करना चाहिए, फ़ख्र करना चाहिए कि हम और आप एक ऐसी मजलिस में बैठे हैं जो दीनी मजलिस है, जहाँ बरकत ही बरकत है, रहमत ही रहमत है, जहाँ फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान और ख़सारे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी ने कहा था कि रश करता है फलक ऐसी ज़मीं पर असाद, रश करता है फलक ऐसी ज़मीं पर असाद जिस पर दो चार घड़ी ज़िक्र खुदा होता है। ये वो महफ़िल है जिस महफ़िल को मलाइका रहमत अपनी नूरानी परों से घेरे होते हैं और रहमत की बारिशें बरसा रहे होते हैं। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, इस पर हमें और आपको अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसी बाबरकत मजलिस में बैठने का मौका अता फ़रमाया है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अरबाब दानिश और अरबाब इल्म फ़ज़ल का ये दस्तूर रहा है कि जब भी कभी अपनी दीनी या इस्लाही मजलिस का आगाज़ और इनेकाद करते हैं तो उसके आगाज़ से क़ब्ल एक ऐसी अज़ीमुल मर्तबत
شخصیت کا انتخاب کرتے ہیں جس کی نگرانی میں اس مجلس کو اختتام تک پہنچایا جا سکے۔ لہٰذا میں ارباب دانش اور ارباب علم و فضل کہ اسی دستور کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسی پر عمل کرتے ہوئے آج کی اس محفل کی صدارت کے لیے میں جس شخصیت کا نام نامی لینے جا رہا ہوں واقعتاً اس کے مستحق بھی ہیں، جن سے میری مراد اسی مدرسے کے صدر المدرسین حضرت مولانا رئیس احمد ندوی صاحب ہیں۔ میں حضرت والا سے دست بستہ عرض کروں گا کہ اس منصب جلیلہ کو قبول فرما کر جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھانے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ معزز سامعین، سابقہ دستور جیسا کہ ہماری مسجد میں چلا آتا رہا ہوتا رہا ہے کہ ہم اس اجلاس کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کرتے ہیں، اور قرآن پاک چونکہ اللہ کا مقدس کلام ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی اور کلام ہے بھی نہیں، اور جس مجلس کا انعقاد اللہ کے کلام سے نہ کیا جائے وہ ناقص ہوا کرتا ہے، ادھورا ہوا کرتا ہے۔ تو آئیے آج کی اس بابرکت مجلس کا آغاز کرنے کے لیے ہم حافظ امام صاحب کے عبداللام صاحب کے صاحبزادے عزیزم محمد احمد کو دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور قرآن پاک کی تلاوت سے آج کی اس مجلس کا آغاز کریں۔ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون۔ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد من أهله كتاب موسى إماما ورحمة، أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه
إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، الحمدللہ. عزیزم احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی. الحمدللہ تجوید کی مکمل رعایت کے ساتھ انہوں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی. اب قرآن پاک کی تلاوت کے بعد اس کائنات میں اللہ رب العزت کے بعد اگر ہم پر کسی کا احسان عظیم ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. لہٰذا میں اب بلا کسی تمہید کے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نعت گنگنانے کے لیے میں اس شعر کے ساتھ عزیزم نوید صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دوں گا کہ حبیب کبریا فخر جہاں کی بات کرتے ہیں. حبیب کبریا فخر جہاں کی بات کرتے ہیں. زمیں پر ہیں ہم مگر ہم آسماں کی بات کرتے ہیں. زمیں پر ہیں مگر ہم آسماں کی بات کرتے ہیں. فرشتے آسماں پر ذکر کرتے ہیں مدینے کا. فرشتے آسماں پر ذکر کرتے ہیں مدینے کا. کہاں کے رہنے والے ہیں کہاں کی بات کرتے ہیں. میں عزیزہ محمد نوید صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کروں گا کہ واویں اور نعت پاک سے ہم سامعین کے قلوب کو محظوظ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت پاک سے پہلے 4 مثلا پڑھتا ہوں اور آپ سب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ کریں کہ دیوانو اٹھو دیوانو اٹھو دیوانو اٹھو دیوانو اٹھو، ایک کام کرو اور وہ بھی صبح و شام کرو. کہ دیوانو اٹھو دیوانو اٹھو دیوانو اٹھو دیوانو اٹھو، ایک کام کرو اور وہ بھی صبح و شام کرو اور وہ بھی صبح و شام کرو. کہ اسلام کا پرچم اسلام کا پرچم ہاتھ میں لو، پیغام شریعت عام کرو. کہ اسلام کا پرچم ہاتھ میں لو، پیغام شریعت عام کرو. کہ دیوانو اٹھو دیوانو اٹھو، اے کاش کبھی آقا آ کر یہ خواب میں ہم سے فرما دے کہ یہ دنیا ہے یہ دنیا ہے، یہاں چین کہاں، جنت میں چلو آرام کرو. کہ دیوانو اٹھو دیوانو اٹھو، ایک کام کرو اور وہ بھی صبح و شام کرو. اب یہاں سے نعت پاک پڑھتا ہوں، بطور خالص ملاحظہ کریں. خدا نے کیا بنائی نور سی صورت محمد کی، خدا نے کیا بنائی نور سی صورت محمد کی. نظر آتی ہے پردے پر نظر آتی ہے پردے پر، یہ صورت ہے محمد کی. خدا نے کیا بنائی نور سی صورت محمد کی. کہ نہ ہم جنت میں جائیں گے نہ ہم دوزخ میں جائیں گے، نہ ہم جنت میں جائیں گے نہ ہم دوزخ میں جائیں گے. کھڑے دیکھا کریں گے حشر
حشر میں صورت محمد کی کھڑے دیکھا کریں گے، حشر میں صورت محمد کی نظر آتی ہے پردے پر، یہ صورت ہے محمد کی۔ ہمیں جنت میں جانے سے اگر رضوان روکے گا، ہمیں جنت میں جانے سے اگر رضوان روکے گا، ندا آئے گی جانے دو، یہ امت ہے محمد کی، ندا آئے گی جانے دو، یہ امت ہے محمد کی۔ خدا نے خود یہ فرمایا، خدا نے خود یہ فرمایا، یہ جنت ہے محمد کی، یہ جنت ہے محمد کی۔ خدا نے کیا بنائی نور سی صورت محمد کی، نظر آتی ہے پردے پر، یہ صورت ہے محمد کی۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ یہ تھے اسی مدرسے کے ایک طالب علم عزیزم نوید سلمہ، نعت پڑھ رہے تھے، اور مجھے یاد آ رہا تھا ایک شعر کہ رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے، رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے، نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو۔ رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے، نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو۔ کہاں ممکن تمہاری نعت حضرت مختصر یہ ہے، کہاں ممکن تمہاری نعت حضرت مختصر یہ ہے، دو عالم مل کر جو کچھ بھی کہیں اس کے سوا تم ہو۔ معزز سامعین، اب میں نعت پاک کے بعد ایسی شخصیت کو آپ کے سامنے لانے جا رہا ہوں جو شخصیت ہمارے لیے محتاج تعارف نہیں ہے، ہم سب کے مشفق اور محترم رفیق اور اس مسجد کے امام و خطیب قاری عبدالعلام صاحب آج کے اس بزم کے مقرر خصوصی ہیں، اور آپ کے سامنے حضرت والا کا پرمغز بیان ہوگا۔ میں آپ سامعین سے دست بستہ گزارش کروں گا کہ آپ حضرات تھوڑا آگے آ جائیں اور مل کر بیٹھیں، بکھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ دینی محفل ہے، دینی مجلس ہے، اور اس مجلس کے کچھ آداب ہیں، لہٰذا ان آداب کا خیال کریں، رعایت کریں، اور ادھر ادھر بیٹھنے کے بجائے ایک جٹ ہو کر بیٹھیں اور دلجمی کے ساتھ سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ اللہ ہم سب کو حضرت والا کے بیان سننے اور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ وقال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، معزز خواتین،
اللہ رب العزت کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، مسلم گھرانے میں پیدا فرمایا، ایمان کی دولت سے نوازا۔ سب سے پہلے آپ سے اور پردہ نشی خواتین سے درخواست کروں گا کہ آپ حضرات ایک بار درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پھر نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھ کر سنیں۔ جو بچے پہلے مالے پر عورتوں کے ساتھ شور و غل کرتے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ آپ حضرات بھی سکون سے بیٹھ جائیں، سنیں۔ جہاں آپ آئے ہیں وہ خدا کا گھر ہے، اور خدا کے گھر کی بے ادبی کرنا وہ آپ کو اور گناہ کے دلدل میں ڈھکیل دے گا۔ اس لیے خدا کے گھر کا ادب کریں، اہتمام سے بیٹھیں، سکون کے ساتھ، نہایت توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی ہے اس میں سے پہلی آیت ہے جو شہیدوں کے بارے میں ہے، اور دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی ہے وہ ایمان والوں کو اللہ نے دعوت دی ہے اپنی مغفرت کی اور جنت کی۔ چونکہ کئی سالوں سے آپ اس مسجد میں اسی اسٹیج سے شہدائے کربلا یا شہدائے اسلام کے نام سے بڑے بڑے مقرر سے آپ سن چکے ہیں۔ خود اسی مسجد سے، اسی مدرسے کے مدرس، صدر مدرس مولانا رئیس احمد ندوی صاحب کا بھی کئی بار اس موضوع پر بیان ہو چکا ہے، اس لیے میں اس پر تفصیل سے گفتگو نہیں کروں گا۔ اس کے علاوہ چند باتیں مجھے آپ سے کرنی ہے، اور خصوصاً اپنی ماں اور بہنوں سے کرنی ہے۔ توجہ کا طلبگار ہوں، توجہ سے سنیں۔ شہید کا درجہ اللہ کے نزدیک اتنا بڑا ہے کہ اس پر ناز کیا جاتا ہے، اس پر فخر کیا جاتا ہے۔ وہ شہید جس کی دعا خود ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، خود آپ نے شہادت مانگی ہو، اللہ سے دعا کی ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤ، پھر زندہ کیا جاؤ، پھر قتل کیا جاؤ، پھر زندہ کیا جاؤ، پھر قتل کیا جاؤ، پھر زندہ کیا جاؤ۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے کئی مرتبہ اس جملے کو دہرایا۔ تو اندازہ لگائے شہادت تو وہ مقام ہے، شہادت تو وہ دولت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، تمام مسلمان، تمام ایمان والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو اللہ کے راستے میں شہادت نصیب ہو۔ یہ ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو شہادت کا وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے، شہیدوں کا وہ مقام ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ شہید کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ شہیدوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام شہید ہوتا ہے۔ گردن کٹ رہی ہے، خون کے فوارے گردن سے پھوٹ رہے ہیں، جان جانے والی ہے، تکلیفیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ شخص کہتا ہے فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کی زبان پر یہ کلمہ آتا ہے۔ اگر رونے کی چیز ہوتی، گریبان چاک کرنے کی چیز ہوتی شہادت، تو اللہ کے رسول کیوں دعا کرتے؟ اور اسلام، جس اسلام کو ہم ماننے والے ہیں،
جس مذہب میں ہمارا ایمان ہے، جس مذہب پر، وہ اسلام کی بنیادی تو شہادت پر ہے۔ اسلام کی تاریخ پڑھ ڈالیے آپ، شروع سے لے کر اور آج تک کی تاریخ پڑھ ڈالیے، آپ کون کون سے شہیدوں پر روئیں گے، کون کون سے شہیدوں پر ہم ماتم کریں گے، کون سا دن خالی ہوگا شہیدوں سے، کون سا وقت خالی ہوگا شہیدوں سے، کون سی تاریخ خالی ہوگی شہیدوں سے۔ کیا آپ کو یاد نہیں ہے؟ کیا آپ نے تاریخ نہیں پڑھی ہے؟ برابر یاد ہے آپ کو۔ یاد دہانی کے طور پر کہہ رہا ہوں، اسلام کے اندر سب سے پہلی شہادت جو ہوئی ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ہماری ماں اور بہنیں غور سے سنیں، اسلام کے اندر سب سے پہلا خون جو بہا ہے زمین پر، وہ حضرت سمیہ کا جو ایک نیک خاتون تھی، بوڑھی تھی، ضعیفہ تھی، دشمنوں کو ان کے کسی عمر کا خیال تک نہیں ہوا۔ ان سے کہا گیا کہ اسلام سے پھر جا، پرانے مذہب پر لوٹا، تمہاری زندگی بچ جائے گی، تمہاری جان بچ جائے گی، محمد کا دین چھوڑ دے۔ لیکن اس بوڑھی خاتون نے جان دینا گوارا کیا، اس بوڑھی خاتون نے تکلیف برداشت کی، اس بوڑھی خاتون نے مرنا پسند کیا، اللہ کے راستے میں خون دینا پسند کیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے انحراف برداشت نہیں کیا۔ اگر آج ہمارا ایمان ویسا ہی ہو جائے، آج ہماری ماں اور بہنوں کا ایمان ویسا ہی ہو جائے کہ ہمارا ایمان ہم کو قربانی پر ابھارنے والا بن جائے۔ صرف قربانی یہی نہیں ہے کہ بقرعید کے موقع پر ہم نے اللہ کے لیے جانور کی قربانی کر دی، یہ بھی قربانی ہے، بہت بڑا ثواب ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے، لیکن نفس خواہشات کی قربانی یہ بھی تو قربانی ہے۔ اللہ کے راستے میں مصیبتوں کا جھیلنا، تکلیفوں کا برداشت کرنا، مصیبتوں پر صبر کرنا، یہ بھی قربانی ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے اندر بہت سے کافروں کو آپ نے جہنم رسید کیا، بڑے بڑے سردار آپ کے ہاتھ سے مارے گئے، حضرت امیر حمزہ کے ہاتھ سے۔ غزوہ احد کے اندر آپ جب صفیں درست ہو گئی اور مسلمانوں اور کافروں کے بیچ لڑائی ہوئی، حضرت امیر حمزہ جنگ بدر کی طرح دشمنوں کی صفوں کو الٹ رہے تھے، دشمنوں کی گردنیں کاٹ رہے تھے اور آگے پہ آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ وحشی طاق میں لگا ہوا تھا، اس نے برچھا مارا آپ کو، جو آپ کے ناف کے نیچے لگا اور آر پار ہو گیا، آپ گرے، پھر اٹھے کہ چاہے کہ اس وحشی کی جان لے لیں، اس کو وحشی کو ختم کر دیں، لیکن آپ اس کا تحمل نہ کر سکے، گر گئے، آپ نے شہادت پائی۔ ایسی شہادت وہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا ہیں اور آپ سے محبت اتنی تھی، ہمارے نبی سے اتنی محبت تھی کہ ایک بار شکار سے آ رہے تھے اور ایک بادی نے کہہ دیا کہ ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کے ساتھ جو سلوک آج کیا ہے، کوئی غیرت مند آدمی یہ سلوک برداشت نہیں کر سکتا۔ اتنا سننا تھا، آپ سے باہر ہو گئے، جس حال میں تھے اسی حال میں گئے۔ صحن مکہ میں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا جماعتوں کے ساتھ، زوردار اس کو جو ہاتھ میں تھی اس سے اس سر پر مارا، جو اس کا سر بھی زخمی ہوا ابو جہل کا، اور کہا کہ میرے بھتیجے کے ساتھ تو نے بدسلوکی کی ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو،
یہ ہزاروں معبود جو بنا رکھے ہیں اس کی عبادت چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو جو خالق ہے، مالک ہے، جو رازق ہے، جو سب کا پالنہار ہے، اس اللہ کی عبادت کرو۔ کیا اس وجہ سے تم نے ہمارے بھتیجوں کو برا بھلا کہا ہے؟ کیا اس وجہ سے تم نے ہمارے بھتیجوں کے ساتھ بدسلوکی کی ہے؟ اگر یہ وجہ ہے تو ابو جہل کان کھول کر سن لے، میں بھی اسی کا کلمہ پڑھتا، محمد کا کلمہ پڑھتا ہوں اور میں بھی مسلمان ہوتا ہوں۔ اگر تیرے اندر کچھ جرأت ہے، تیرے اندر ہمت ہے تو آپ مجھ کے ساتھ، میرے ساتھ کوئی بدسلوکی کر کے دکھلا۔ یہ حضرت امیر حمزہ تھے رضی اللہ عنہ، بھتیجے کی گستاخی کو برداشت نہیں کر پائے کہ بھتیجے کے ساتھ جس نے گستاخی کی، فوراً کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا انہوں نے۔ وہی غزوہ احد کے اندر جب شہید ہوئے تو آپ کے ناک کو کاٹا گیا، آپ کے کان کو کاٹا گیا، آپ کے جسم میں مسلح بنایا گیا، آپ کا کلیجہ چیر کر کے اس کے دل نکالا گیا، آپ کے جسموں کو کاٹ کر کے ہار بنایا اور اس کو گلے کے اندر ڈال کر پہنا گیا۔ یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ اسلام کے اندر ایک دو شہادت نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں شہادت ہے۔ آپ حضرت امیر المؤمنین خلیفہ دوم ہمارے حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، صحابہ کرام نے کہا کہ حضرت عمر کی اسلام قبول کر، حضرت عمر کا اسلام مسلمانوں کی فتح تھی، ان کی ہجرت مسلمانوں کی نصرت، ان کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی بیٹی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آپ نے اتنا کام کیا اسلام کا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا، علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کے دور خلافت میں 22.5 لاکھ مربع میل فتح علاقہ ہوا ہے۔ اندازہ لگائیے، اتنا بڑا علاقہ فتح کیا۔ عراق، مصر، شام، یہ بڑے بڑے علاقے جو بڑے بڑے ملک تھے ان کے زمانے کی خلافت کے اندر فتح ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور شہادت بھی کیسی؟ آپ فجر کی نماز میں گئے، لوگوں کو صفیں درست کرائی، نماز کے اندر کھڑے ہو گئے۔ ایک مجوسی جو غلام تھا وہ صف اگلی صف میں کھڑا تھا، اسی طاق میں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کریں گے۔ جیسے آپ نے نماز شروع کی وہ پہلی صف سے نکلا اور پیدر پہ آپ پر حملہ کیا، 5 حملے آپ پر کیے، آپ اس حملے کی وجہ سے گر پڑے۔ عبد الرحمن بن عوف آگے پڑھ کر مختصر نماز کو مختصر کر کے نماز ختم کی، آپ کو بیٹھایا گیا، آپ نے پوچھا میرا قاتل کون ہے؟ مجھ کو مارنے والا مسلمان تو نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والا تو نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں، کافر ہے، جس نے آپ کو زخمی کیا ہے، جس نے آپ پر حملہ کیا ہے وہ کافر ہے۔ آپ کو اطمینان ہوا کہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں زندگی بھر اللہ سے مانگتا تھا کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب فرمائے۔ پھر ان کو حکیم بلائے، حکیم نے ان کو کھجور کا پانی پلایا، زخم کے راستے باہر آ گیا۔ پھر دودھ پلایا گیا، دودھ بھی زخم کے راستے باہر آ گیا۔ اب ان کو یقین ہو گیا کہ اس زخم کی وجہ سے اب میرا انتقال ہو جائے گا، تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ مائی عائشہ کے پاس جاؤ، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے رفیق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے دوست ابو بکر کے ساتھ دفن ہوں، یعنی میری قبر وہیں بنے جہاں پر یہ حضرات ہیں، میری خواہش ہے، ان سے اجازت لے لو۔ اجازت دیں تو ٹھیک ہے۔ ان کے صاحبزادے گئے مائی عائشہ کے پاس اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست ان کو پہنچائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، میں اپنی قبر کے لیے وہ جگہ رکھی تھی،
لیکن عمر کو میں اپنے اوپر توجیہ دوں گی، فوقیت دوں گی، اجازت ہے، جاؤ عمر سے کہہ دو کہ اجازت ہے یہاں دفن ہونے کے۔ حضرت عبداللہ آئے اور اپنے والد محترم حضرت عمر سے کہا کہ مائی عائشہ نے اجازت دے دی ہے۔ پھر بھی خلیفہ تھے اور منصف، انصاف پسند خلیفہ، جن کی خلافت کے بارے میں آج تک ڈنکا بج رہا ہے کہ ان کے خلافت میں بے پناہ انصاف ہوتا تھا، کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوتی تھی، حاکم ہو یا محکوم ہو، امیر ہو یا غلام، ہر ایک کے ساتھ انصاف ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنے لڑکے سے کہا کہ ہو سکتا ہے میں خلیفہ ہوں، ہو سکتا ہے کسی وجہ سے انہوں نے اجازت دے دی ہو، میرے مرنے کے بعد مجھ کو نہلانا اور کفنانا، جب نہلا اور کفنا لینا، اس کے بعد مجھ کو حضرت عائشہ کے حجرے کے سامنے لے جا کر میری ناش کو رکھ دینا اور پھر پہلے اجازت لینا، اگر وہ اجازت دیتے تو مجھ کو ان کے یہاں دفن کر دینا، اور نہیں تو لے جا کر جنت البقیع میں دفن کرنا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایسے ہی کیا گیا، نہلا دھلا کر کفنا کر کے حضرت عمر کو مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ کے سامنے لے جایا گیا اور وہاں ان کے دروازے کے سامنے رکھ دیے اور کہا حضرت عبداللہ نے کہ حضرت عمر کا جنازہ یہاں رکھا ہوا ہے، آپ سے اجازت طلب ہے، اگر آپ کی اجازت ہو یہاں دفن کر دیں آپ کے کمرے میں، اور نہیں ہے تو لے جاؤں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خوشی خود اجازت دی، نہیں آپ ان کو یہاں دفن کر دیجیے، کیونکہ مائی عائشہ کا کمرہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ تھا اتنا چھوٹا تھا کہ 3 آدمی اس میں سو سکتے تھے، چوتھے آدمی کی گنجائش نہیں تھی وہاں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اس میں، حضرت ابو بکر کی قبر اس میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر، یہ 3 حضرات کی قبر ایک ہی ساتھ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیسرے خلیفہ ہیں اور ہمارے جناب محمد رسول اللہ سے اپنی 2 صاحبزادی ان کے نکاح میں دی، کتنی محبت تھی آپ سے، کتنا اعتقاد تھا آپ کا پر کہ اپنی 2 صاحبزادی آپ کے نکاح میں دی، اور اس کے بعد بھی فرمایا اللہ کے رسول کہ اگر میرے بعد اس کے بعد بھی کوئی لڑکی ہوتی تو حضرت عثمان کو دیتا نکاح میں۔ یہ مقام تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ دشمنوں نے، بلوائیوں نے آپ کو بھی شہید کیا، جب آپ آخری عمر کو پہنچ رہے ہیں اور آپ کی خلافت لگ بھگ 10 سال ہو چکی ہے، تو دشمنوں نے سازشیں کر کے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ وہ کنواں کا پانی جس کو آپ نے اس بنیاد پر خریدا تھا کہ جب مدینہ کے اندر آپ آئے، مسلمان آئے، تو پانی کی بڑی تنگی تھی، ایک کنواں تھا یہودی کے پاس، اس کی ملکیت تھی، اور وہ بہت مہنگا قیمتاً بیچا کرتا تھا اور مہنگے دام میں مسلمانوں کو فروخت کرتا تھا۔ اللہ کے رسول نے ایک موقع پر فرمایا، کوئی ہے اللہ کا بندہ جو جنت کے بدلے اس کنواں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے بندے تھے جنہوں نے اپنی جمع پوجی سے اس کنویں کو خریدا اور مسلمانوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ سارے مسلمان فراوانی کے ساتھ پانی پینے لگے، لیکن ایک وقت آیا جب آپ خلافت کا زمانہ ہے اور آخری وقت ہے، بلوائیوں نے، شیدائیوں نے، فرقہ پرستوں نے آپ کے اوپر پانی بند کر دیا، جس کنویں کو خرید کے آپ نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، اسی کنویں کا پانی پینے کے لیے آپ کو مجبور کر دیا، آپ کو وہ پانی بند، آپ کے اوپر پانی بند کر دیا گیا۔ وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں آپ نے بہت پیسہ لگایا تھا، اس مسجد نبوی میں آپ کو نماز پڑھنے سے روک دیا گیا، آپ کو آپ کے گھر میں قید کر دیا گیا۔ آپ چاہتے، آپ اتنے طاقتور تھے، خلیفہ تھے، آپ چاہتے تو بلوائیوں کے خون بہا دیتے، ایک ایک کو قتل کر دیا جاتا، لیکن وہ یہ چاہ رہے تھے کہ میری وجہ سے مسلمانوں کا خون آپس میں نہ بہے۔ دشمنوں کو طاقت ملی، شہ ملی، آپ کی نرمی کو انہوں نے بھانپ لیا اور آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، گھیر لیا۔
بڑے بڑے صحابہ چاہا کہ ان کو لڑ کر ان کو ہٹا دیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خود منع کیا کہ آپ میری وجہ سے مسلمانوں کا آپس میں خون نہیں بہنا چاہیے۔ آخر چند لوگ شریر قسم کے لوگ آپ کے گھر کے اندر پیچھے سائڈ سے گھسے اور آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے کہ آپ پر حملہ کیا۔ آپ کی بیوی حضرت نائلہ آگے بڑھی روکنے کے لیے، اور جیسے ہی تلوار چلایا آپ نے ہاتھ آگے کی، آپ کی بیوی نے آپ کی انگلی کٹ گئی، آپ کی اہلیہ محترمہ کی۔ پھر دوسرے بدبخت نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کو شہید کیا۔ اور جب آپ تلاوت کر رہے تھے اسی قرآن پاک پر جو آیت پہنچی جس پر آپ تلاوت کرتے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس آیت پر آپ پہنچیں کہ آپ کی روح پرواز کی ہے، اس قرآن پاک پر آپ کا خون کے چھینٹے پڑے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، کوفہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے فجر کے لیے گئے، کفار دشمنوں نے گھس کر کے نماز پڑھنے کے لیے جا ہی رہے تھے کہ راستے پر مسجد کے اندر آپ پر حملہ کیا اور کو شہید کیا۔ حضرت حسن کو شہید کیا، حضرت حسین کو شہید کیا۔ اسلام کی تاریخ شہیدوں سے بھری پڑی ہے۔ حضرت حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ دشمنوں نے شہید کیا۔ وہ لوگ شہید کیے جو حضور ان کے نانا کا کلمہ پڑھنے والے اپنے آپ کو کہلاتے تھے۔ یہ غیر تھے جو اپنوں کے بھیس میں چھپے ہوئے تھے، وہ تھے جن کا دعویٰ ہے کہ محمد رسول اللہ، حضرت حسین کے نانا رسول ہیں، محمد رسول اللہ ہیں، یہ ان کا دعویٰ تھا، ان کا کلمہ پڑھتے تھے۔ ان لوگوں نے شہید کیا۔ کیسے شہید کیا؟ عجیب طریقے سے کہ آپ کے ساتھ، آپ کے سامنے جتنے آپ کے عزیز و اقارب تھے، جتنے رشتہ دار تھے، دوست احباب تھے، ایک ایک کر کے آپ کے سامنے قربان ہو رہے تھے، ایک ایک کر کے۔ اندازہ لگائیے وہ آدمی کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ جس کے سامنے اس کے دوست کو شہید کیا جا رہا ہو، اس کے رشتہ داروں کو شہید کیا جا رہا ہو، وہ آدمی اندر سے کیسے ٹوٹ جائے گا، کیسے وہ غم کو برداشت کیا ہوگا۔ حتیٰ کہ جب آپ کے سارے رشتہ دار آپ پر جان قربان کر دی، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کسی نے 72 لکھا ہے، کسی نے 172 لکھا ہے، کسی نے 284 لکھا ہے، بہرحال مختلف تعداد ہے، لیکن جو زیادہ تعداد لکھتی ہے 72 آدمی آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے آپ پر جان قربان کر دی۔ اب بچے آپ کے 2 لڑکے علی اکبر، انہوں نے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اب بچے آپ کا سب سے چھوٹا بچہ علی اصغر، انہوں نے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اب آخر میں آپ ہی بچے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ آئے دشمنوں کے سامنے اور کہا میں جانتا ہوں میری حجت کا، میری تقریر کا تم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن حجت تام کرنے کے لیے، حجت کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم گواہ ہو کہ میں نوائس رسول ہوں۔ اگر حضرت عیسیٰ کا گدھا اگر زندہ ہوتا تو عیسائی اس کو قیامت تک اس کو سنبھال کے رکھتے، اس کی حفاظت کرتے اور کیا نہ کرتے، لیکن تم کیسے امتی ہو؟ تم محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے کیسے محمد کی امتی ہو کہ نواز رسول کے قتل کے در پر ہو؟ میں نے کسی کا قتل نہیں کیا، میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، میں نے کسی کا مال نہیں دبایا، میں فاطمہ کا بیٹا جو سید جنت کی سردار، عورتوں کی سردار ہے، میں حضرت علی کا لڑکا جو فاتح خیبر ہیں، جو محمد رسول اللہ کے داماد ہیں، میں جنت جس کے بارے میں ہمارے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حسنین جنت کے سرداروں میں سے ہیں، کس وجہ سے تم میرے قتل کے در پر؟ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو خطوط بھیج کر مجھ کو یہاں بلایا، سفارشیں کی، یہاں تک لکھا کہ ہم لوگ آپ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے،
آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں اور آپ نہیں آئیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ ہم سارے لوگ آپ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، تم لوگ مجھ کو مکہ کے اندر نہیں رہنے دیا، تم لوگوں مدینہ کے اندر نہیں رہنے دیا، تم لوگوں نے مجبوراً یہاں بلایا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کو خلیفہ بنائیں گے، اور یہاں آنے پر تم ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو۔ لیکن چونکہ جب کسی چیز کا نشہ چڑھ جاتا ہے، جب ضلالت و گمراہی آ جاتی ہے تو پھر ہدایت ملنا مشکل ہو جاتی ہے۔ ان کم بختوں کو دنیا کے اندر بھی ذلیل ہونا تھا اور آخرت کے اندر بھی ذلت رسوائی اٹھانی تھی۔ ان کم بختوں کو آج بھی یہی ہو رہا ہے، ہائے حسین ہم نے ماتم کر رہے ہیں، اپنے بدن کو پیٹ رہے ہیں، زنجیروں سے اپنے بدن کو زخمی کر رہے ہیں۔ یہ اسی کی عذاب، اللہ کا عذاب ہے، یہ پھٹکار ہے اللہ کا تمہارے اوپر۔ شہادت حضرت حسین جو نواز رسول تم کو شہید کیا، بہرحال آپ اس پر بہت زیادہ تقریر سن چکے ہیں، لیکن یہ کہنے کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے اکابر تھے، صحابہ کرام تھے، صحابیات تھیں، انہوں نے اپنے جانوں کو اللہ کے راستے میں کیوں قربان کیا؟ کیا وجہ تھی؟ انسان اپنے مال کو خرچ کرنا انسان کے لیے آسان ہے، انسان مال قربان کر سکتا ہے، انسان اپنی اولاد کو قربان کر سکتا ہے، لیکن اپنی جان سب سے پیاری چیز انسان کو، لیکن انسان اپنے جان کو اللہ کے لیے قربان کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے۔ جب رب کی بات آ جائے، جب رب کا حکم آ جائے تو پھر یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہو رہا ہے کیا، پھر ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارا مال کہاں جا رہا ہے، ہماری جان کہاں جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جانوں کا، ہمارے مالوں کا اللہ نے سودا کر لیا ہے، اور بہت نفع کا سودا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے تمہارے جانوں کو، مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ ہم اپنے جان کو، اپنے مال کو بیچ چکے اللہ سے جنت کے بدلے۔ اب اس جان پر نہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس کو جیسے چاہے استعمال کریں، نہ مال پر ہمارا حق ہے کہ اس کو جیسے چاہے استعمال کریں۔ مال بھی وہی خرچ ہوگا جہاں پر اللہ کا حکم ہوگا، جان بھی وہی لگے گی جہاں پر اللہ کا حکم ہوگا۔ اللہ کے حکم کے آگے ہم کو اپنا سر تسلیم خم کرنا ہے۔ یہی تو اسلام کا معنی ہے، اسلام یہی سکھاتا ہے۔ اسلام کا معنی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیں، سر تسلیم کر دیں کہ اب آپ آج سے پچھلی زندگی میں جو کچھ ہوا وہ ہوا، لیکن آج سے ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کے غلاموں کے غلام ہیں۔ اب آپ ہمارے جسم پر آپ کا حکم چلے گا، ہمارے مالوں پر آپ کا حکم چلے گا، ہمارے بچوں پر آپ کا حکم چلے گا۔ یہی تو اسلام سکھاتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہم نے اس سبق کو بھلا دیا جو اسلام کا پہلا سبق ہے۔ اللہ ہمیں دعوت دیتا ہے، جنت کی دعوت دیتا ہے، اللہ ہمیں اپنی مغفرت کی دعوت دیتا ہے۔ میں نے جو قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے خطبہ میں پڑھی، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف۔ یہ اللہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ، اللہ چاہتا ہے کہ میری بندی عذاب الہی سے بچ جائے، اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ، میری بندی دوزخ کے عذاب سے بچ جائے، اللہ چاہتے کہ میرا بندہ اور میری بندی جنت کی مستحق بن جائے۔ یہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہا دوڑو، تیزی کرو، مسابقت کرو، جلدی کرو، آگے بڑھو، جلدی بڑھو، آگے بڑھو۔ کس طرف؟ اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ وہ رب جو بڑا غفور رحیم ہے، جو بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ مہربان ہے۔ رب کریم کی بخشش کی طرف دوڑو۔ دوڑنا کیا ہے؟ نماز پڑھیں۔ یہ اعمال صالحہ رب کریم کی مغفرت کے لیے لے جانے والے راستے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ روزہ، یہ صدقہ، یہ خیرات، یہ اچھے اعمال، یہی مغفرت کے اسباب ہیں۔ تو یہاں پر مغفرت سے مراد اسباب مغفرت ہے۔ آج افسوس یہ ہے ہماری ماں اور بہنیں یہاں پر بڑی تعداد میں ہیں، سن رہی ہیں کہ آج ہم نے اپنے گھروں سے نماز کو نکال دیا۔ گھروں کے اندر نہ نماز ہے،
گھروں کے اندر نہ تلاوت قرآن پاک ہے، گھروں کے اندر نہ تسبیحات ہے، گھروں کے اندر سے اس چیزوں کو نکال دی۔ وہ نماز جو مومن کی معراج ہے ہماری زندگی سے خالی ہو گئی، ہماری زندگی نماز سے خالی ہو گئی، جس کے بارے میں آقا نامدار محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی کنجی کیا ہے؟ نماز ہے۔ یہ جنت کی کنجی، نماز کو جنت کی کنجی بتلایا۔ جس طرح کسی دروازے پر تالا لگ دے تو آپ کے ہاتھ میں چابی ہوگی، تالا کھول کے اندر جائیں گے، تو جنت کی چابی اللہ کے رسول فرمایا نماز ہے۔ آپ کے پاس کنجی نہیں ہے، آپ کے پاس چابی نہیں ہے، آپ کیسے جنت میں داخل ہوں گے؟ وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، اور نماز کی کنجی پاکی ہے، طہارت ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ آپ کو بتلاؤں صحابہ کرام کو نماز سے کیسا عشق تھا اور کیسی نماز ان کی تھی۔ اپنی نماز سے وہ اللہ سے سب کچھ مانگ لیا کرتے تھے اور اللہ سب کچھ ان کو عطا کر دیا کرتا تھا، ایسی نماز پڑھتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بار آتا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر کے 2 رکعت نفل نماز کی نیت باندھی۔ میری ماں اور بہنوں، ہماری بھی نماز کیسی ہوتی ہے ہم کو معلوم ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی بنت رسول، انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی اور سردی کے موسم کی رات، لمبی رات، پھر 2 رکعت نفل کی نیت باندھی اور نماز میں ایسا مشغول ہو گئی، پڑھتے گئی، اتنا پڑھتے گئے، اتنا اچھا لگا ان کو، اتنا لطف آیا نماز میں، اتنا مزہ آیا نماز میں، تلاوت میں، پڑھتی رہی۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب سلام پھیرا انہوں نے تو ان کو احساس ہوئی صبح ہونے والی۔ اللہ، 2 رکعت نماز میں صبح ہو جائے، سردی کی رات، لمبی رات، 2 رکعت نماز میں صبح ہو گئی۔ ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ کے سامنے اور دیکھیں کیا دعا مانگ رہی ہیں، تعجب ہے۔ رات بھر نماز میں گزار دیا اور اس کے بعد اللہ کے سامنے شکایت کر رہی ہیں۔ کیا شکایت کر رہی ہیں؟ باری تعالیٰ، اب راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی، اے اللہ اب رات کتنی چھوٹی ہو گئی ہے، 2 رکعت نماز پڑھی، رات ختم ہو گئی۔ رات کے چھوٹے ہونے کا شکایت اللہ سے کر رہی ہیں کہ میں نے صرف 2 رکعت نماز پڑھی اور پوری رات ختم ہو گئی۔ میری ماں اور بہنوں، میرے محترم بزرگ دوستوں، اندازہ لگاؤ کیسی نماز تھی ان کی، کیا نماز میں ان کو مزہ مل رہا ہوگا، قرآن پاک کی تلاوت ان کو کیسا مزہ مل رہا ہوگا، کتنا لطف آ رہا ہوگا۔ ہم بھی رات گزارتے ہیں، ہماری راتیں گزرتی ہیں، ہماری راتیں موبائل دیکھنے میں گزر جاتی ہے، ہم کو احساس ہی نہیں ہوتا رات کب گزر گئی۔ ان کی راتیں نماز پڑھنے میں گزرتی تھی، ہماری راتیں آپس میں بات کرنے میں گزرتی ہے، ہماری راتیں آپس میں واحد تباہی کرنے میں گزرتی ہے، ہماری راتیں شکوہ شکایت میں گزرتی ہے۔ یہ ہماری ماں اور بہنوں کی راتیں ہیں، ہمارے بھائی اور بہنوں کی راتیں ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی راتیں ایسی ہوتی تھی۔ ہمارے نبی کو امت سے کتنی محبت تھی، امت سے کتنا لگاؤ تھا، خصوصاً عورتوں کی کتنی فکر تھی۔ آج عورتیں اللہ کے رسول کے حقوق کو نہیں جانتی کہ اللہ کے رسول کا حق کیا ہے ہم پر۔ وہ اللہ کا رسول جو آخری وقت دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے پاس اللہ سے ملنے کا وقت ہوتا ہے، ہم اور آپ، ہمارا معاشرہ اپنے بچوں کو یاد کرتا ہے، اپنی جائیداد کو یاد کرتا ہے، اپنے مال کو یاد کرتا ہے، میرے مال کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری اولاد کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا بنے گا۔ اللہ کے رسول جو نبی خاتم النبیین ہے، آخری وقت ہے آپ کا، اور ایسے وقت میں بھی آپ کو کس کی فکر ہے؟ نماز کی فکر ہے۔ کس کی فکر ہے؟ عورتوں کی فکر ہے۔ آپ تاکید کر رہے ہیں کہ عورتوں کا خیال کرنا، عورتوں کے حقوق کو ادا کرنا، عورتوں کے ساتھ ناانصافی مت کرنا۔ وہ نبی رحمت جو عورتوں کا اتنا خیال کرتا ہو،
وہ نبی رحمت جو عورتوں کے دکھ کو دیکھ کر روتا ہو، وہ نبی رحمت کی اگر اطاعت نہ کی جائے، وہ نبی رحمت کی سے کے ساتھ محبت نہ کی جائے، وہ نبی رحمت کی طریقے پر نہ چلا جائے، تو ہماری ناکامی کا اور کون سا وقت ہوگا؟ ہماری ضلالت و گمراہی کے اور کون سے اوقات آئیں گے؟ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میاں بیوی نے یہ کہا کہ چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں، آپ سے ملاقات کر لیں۔ حالانکہ قریب گھر تھا، لیکن پھر بھی یہ شوق ہوتا تھا کہ اپنے نبی کی دیدار کریں، ان سے مل لیں۔ آپ آئے، حضرت علی اور حضرت فاطمہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر تشریف لائے، تو بی بی فاطمہ نے دیکھا اور حضرت علی نے دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں، اور رونے کی وجہ سے آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ بی بی فاطمہ نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ کون سی چیز آپ کو غم میں مبتلا کر دی جس کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ آپ کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو گئی، اللہ کے رسول کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول نے جو فرمایا وہ سنے آپ حضرات۔ میں معراج پر، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں معراج پر گیا تھا، جنت اور دوزخ کی مجھ کو سیر کرائی گئی۔ دوزخ میں نے کچھ عورتوں کو عذاب میں دیکھا گرفتار، کہ کچھ عورتوں کو، میری امت کی کچھ عورتوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ وہ یاد آ گیا مجھ کو کہ میری امت کی عورتوں کو اللہ تعالیٰ عذاب دے رہے، دوزخ میں تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ وہ تکلیف وہ عذاب مجھ کو یاد آ گیا، جس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ سنو میری ماں اور بہنوں، وہ نبی جس نے معراج کے سفر میں عورتوں کو عذاب ہوتے دیکھا تھا، وہ نبی کو جب وہ یہ واقعہ یاد آ گیا تو گھر میں بیٹھے رو رہے۔ بی بی فاطمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، وہ کون کسی خاتون ہے، کس وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے، ذرا بتلا دیجئے تاکہ اس گناہ سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کوئی بڑا گناہ نہیں تھا، فرمایا بے پردہ چلنے والی عورتوں کو یہ عذاب ہو رہا تھا۔ عذاب بھی کیسا ہو رہا تھا؟ بال کے بل ان کو، سر کے بال سے ان کو جہنم میں پکڑ کے لٹکا دیا گیا۔ اندازہ لگائیے کہ وہ عورت اگر بال کھینچے تو اس کی جان نکل جاتی ہے، اس بال کے وہ پکڑ کر کے اور جہنم میں لٹکا دیا، بال کے سہارے، سر کے بال کے سہارے جہنم میں لٹکا دیا گیا، اور اس جہنم کی آگ اس کو جلا رہی، اس کے جسموں کو، اور اس جلنے کی وجہ سے اس کا دماغ ایسے کھول رہا ہے جیسے چولہے کے اوپر گرم پانی میں گرم آگ پر جیسے پانی ابلتا ہے، پانی کھولتا ہے، ایسے اس کا دماغ کھول رہا ہے، پک رہا ہے، پورا جسم آگ کے اندر، اور دماغ ہاڈی میں جس طرح پانی ابلتا ہے، جوش مارتا ہے، ایسے اس کا دماغ جوش مار رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف برداشت نہیں ہوئی، اور آپ رو رہے کہ میری امت کی خواتین کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے، اور اس وجہ سے دیا جا رہا ہے کہ بے پردہ گھر سے نکلتی تھی۔ کتنی خواتین ہیں کہ اللہ کے حکم کو پورا کرتی ہوں، بہت سی ماں اور بہنیں الحمدللہ ایسی ہیں کہ بہت اچھے حجاب کس کے ساتھ نکلتی ہے، پردے کے ساتھ نکلتی ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرتی ہے، اور اللہ کے لیے اپنی جنت کو خرید، اللہ سے اپنی جنت کو خرید رہی ہے۔ لیکن ہماری بہت سی ماں اور بہنیں، خصوصاً جوان بچیاں، آج بے پردہ نکل رہی ہیں، اور ان کو احساس نہیں ہو رہا ہے۔ وہ اپنے سامنے اس حدیث کو رکھیں، اللہ کے رسول کے اپنے سامنے رکھیں حدیث کو، اور پھر اپنے گناہوں سے توبہ کریں کہ ہم سے کتنا بڑا گناہ ہوا، کیا ہمارے اندر آگ میں جلنے کی سکت ہے؟ کیا سوچیے آپ، کیا آگ ایک انسان کو آگ کے اندر جلنے کی طاقت ہے؟ دنیا کی آگ تو بہت ہلکی ہے، آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے۔ یہاں کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی جو آگ ہے 69 درجہ زیادہ گرم ہوگی۔
किस वजह से अजाब दिया जा रहा था? बेपर्दा होने की वजह से। जब औरतें घर से बेपर्दा निकलती हैं, उसी वक्त से फरिश्ते उस पर लानत बरसाना शुरू कर, लानत उस पर करते रहते हैं, हत्ता कि जब तक औरत अपने घर न आ जाए। अंदाज़ा लगाए मेरी माँ और बहनों, जिस खातून पर अल्लाह के फरिश्ते लानत भेजते हों, जिस खातून के लिए बद्दुआएं देते हो अल्लाह के फरिश्ते, फिर वो खातून अगर रोए और चिल्लाए और शिकवा और शिकायत करे कि मेरे घर के अंदर सुकून नहीं है, मेरे बच्चे मेरी नाफरमानी करते हैं, मेरा शौहर मुझको सही से देखभाल नहीं करता है, वो शिकवा शिकायत करे तो उसके खुद लाया हुआ, वो लानत लाया हुआ उसके घर के अंदर खुद है। आजकल फैशन में ऐसा निकाब पहनती है जो मर्दों की निगाह न उठने वाली हो, मर्दों की निगाह खुद उठ जाए। पर्दा तो इसलिए कराया जाता है मेरी माँ और बहनों और मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, आप लोग भी सुनिए, हमारे घर की बापर्दा औरतें जो निकलती हैं उनका हाल, बेपर्दा जो है उनका छोड़ दीजिए, जो लिबास में पर्दे के साथ निकल उनका हाल देखिए। इतना चुस्त बदन बुरके को इतना चुस्त करवा लेती हैं कि जिस्म के आज़ा ज़ाहिर होते हैं। क्या फ़ायदा हुआ आपको निकाह पहनने से? इतना लंबा निकाब कि सड़क की सारी गंदगी घिसेट करके साफ होके घर में जा रही है। बेबरकती नहीं घर में आएगी तो क्या आएगी? बरकत आएगी घर में। बाजार की सारी गंदगी को निकाब के साथ घर में लेके जा रहे हैं आप, और फिर घर के अंदर बरकत कहाँ से आएगी? बीमारी नहीं आएगी घर में तो क्या आएगी? अल्लाह की लानत नहीं आएगी तो क्या आएगी? घर के अंदर बरकत कैसे आएगी? बीमारी नहीं आएगी, क्या नहीं आएगा घर के अंदर, जब सड़क के सारी गंदगी को साफ करके आप अपने साथ अपने घर में लेके जा रहे हैं। अरे निकाब है, थोड़ा ऊंचा कर लो, ऊंचा पहन लो, क्या जरूरत है हम घिसेटने की? ऐसा निकाब पहनती। अपने आप को बचाइए। दुनिया की जिंदगी चंद रोज़ा जिंदगी है। आपने सोचा कभी? ये चंद रोज़ा जिंदगी है। बचपन में भी इंतकाल होता है, जवानी में भी मौत के फरिश्ते आ जाते हैं, रूह कब्ज कर लेते हैं, बुढ़ापा में भी रूह कब्ज कर लेते हैं। कोई ये नहीं है कि कौन आदमी कब मर जाए, किस आदमी का वक्त कब आ जाए और कब उसको अल्लाह के पास जाना पड़ जाए। किसी को वक्त मुतय्यन नहीं है। और जब वक्त आ जाता है, मौत का वक्त आ जाए, आप लाख कोशिश करें, दुआ करें, फरिश्ते के सामने मन्नत करें, समारत करें कि थोड़ी सी मोहलत दे दो, मैं नमाज पढ़ लूँ, थोड़ी सी मोहलत दे दो, मैं अल्लाह से अपने गुनाहों को अल्लाह से माफ़ी करा लूँ, बख्शिश करवा लूँ, नमाजें पढ़ लूँ, रोज़े रख लूँ, सदका कर लूँ, खैरात कर लूँ, बहुत कुछ आरज़ू हैं। फरिश्ते मोहलत नहीं देंगे, एक सेकंड भी मोहलत देने वाले नहीं। वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, कि जब किसी के मौत का वक्त करीब आ जाता है, अल्लाह ताला उसको हरगिज़ मोहलत नहीं देगा, कुछ मोहलत नहीं मिलने वाला है। और दुनिया ही के अंदर करना है, दुनिया ही के अंदर जन्नत बनानी है या जहन्नम को खरीदना है, दुनिया ही के अंदर करना है। मरने के बाद जब आप अज़ाब देख लेंगे, जहन्नम देख लेंगे, दोज़ख देख लेंगे, फरिश्तों की हैबत देख लेंगे, वहाँ के हौलनाकी को देख लेंगे, वहाँ के अज़ाब को देख लेंगे, और फिर उस वक्त अल्लाह ताला से कोई कहेगा कि बारी ताला हमने आपका अज़ाब देख लिया, हमने सुन लिया, देख लिया, अल्लाह अब मुझको दुनिया के अंदर लौटा दीजिए, अब मैं नेक बनकर ज़िंदगी गुजारूंगा और आपके हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा, बसर करूंगा। अल्लाह मुझको मोहलत दीजिए थोड़े दिन के लिए, मैं दुनिया के अंदर जा करके नेक बढ़ करके आपके पास आऊँगा। नहीं मौका मिलने वाला है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नामल सालिहन इन्ना मूक़िनून। ऐ परवरदिगार, ऐ हमारे परवरदिगार, हमने आपका अज़ाब देख लिया। जो दुनिया के अंदर मौलवी साहब बतलाया करते थे कि जहन्नम के अंदर ऐसा ऐसा अज़ाब होगा, जहन्नम के अंदर ये तकलीफ होगी, जहन्नम ऐसी जगह है जो अल्लाह ताला ने अपने नाफरमानों के लिए तैयार की है। वहाँ का खाना अजीब खाना होगा, वहाँ का पीना अजीब पीना होगा, वहाँ पर जो बिस्तर मिलेगा अजीब बिस्तर मिलेगा,
آپ جو یہاں پر مخمل والے بستر پر سوتے ہیں اور سوتی ہیں، کل قیامت کے دن اللہ نہ اگر کسی کو عذاب جہنم میں جانا پڑے، جہنم کی آگ میں جانا پڑے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے. لیکن جو جہنم میں چلا گیا اس کا اوڑھنا بچھونا کیا ہوگا؟ آگ ہوگا. جہنم میں کیا ہوگا؟ کیا اس کو ریشمی رومال ملیں گے یا گاؤں تکیہ ملے گا، اچھا فرش ملے گا، اچھے بستر ملیں گے؟ وہاں پر جہنم میں آگ کا بستر ہوگا اور آگ کا اڑنا ہوگا. اندازہ لگاؤ میری ماں اور بہنوں، اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں، وہاں کیا حال ہوگا دوزخ کے اندر. ایک گھڑی گزارنا مشکل ہو جائے گا جس کے اندر آگ ہی آگ ہوگا. جب بھوک لگے گی دوزخی کو، دنیا کے اندر بھی بھوک لگتا ہے، بھوک لگتی ہے تو بھوک کو مٹانے کا اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیا ہے، نعمتیں دی اللہ تعالیٰ نے. ہم کھاتے ہیں بھوک مٹتی ہے، پیاس لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پانی پیدا فرمایا، پانی پیتے پیاس بجھتی ہے. جہنم کے اندر جہنمیوں کو بھوک لگے گا، وہ کھانا مانگے گا، چیخے گا، چلائے گا، چیخے گی، چلائے گی، بھوک لگے گا تو وہاں تو کھانا ملے گا نہیں. کیا ملے گا کھانے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ اس کا بھی انتظام کیا جہنم کے اندر جہنمیوں کے لیے. روحیں کانپ جاتی ہے جہنم کے عذاب کو سن کر کے. دل کے اندر ذرا بھی اگر نرمی ہے تو آدمی کی آنکھیں بہہ جاتی ہے، آدمی کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتا ہے جہنم کے حوال سن کر کے. اگر دل سخت ہو گیا ہے تو چاہے جتنا بھی اپنا دل نکال کے رکھ دیجئے، آنکھ سے آنسو نہیں بہنے والا ہے. جہنم جب جہنمی جہنم کے اندر جب چیخے گا اور چلائے گا اور بھوک بھوک چیخے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کھانا دیں گے. وہ کھانا دے گا ایسا کہ اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، وہ کھانا دے گا ایسا کہ اس سے اس کی تکلیف میں اور اضافہ ہو جائے گا، اس کی تکلیف دوگنا ہو جائے گی، اس کو کوئی راحت نہیں ملنے والی ہے. کھانا ہوگا جہنم کا، کیا کھانا ہوگا سن لیجئے. ان شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت جہنمیوں کا کھانا ہوگا. زقوم کا درخت ہے کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بہت کڑوا پھل ہے اور بہت بدبودار، بہت بدبودار، اتنا کڑوا، اتنا بدصورت اور اتنا عذاب دینے والا وہ پھل ہوگا کہ جہنمی کو بھوک لگی رہے گی، چیخے گا، آخر نہ چاہتے بھی کھانے کی کوشش کرے گا. اس پھل کے بارے میں ہمارے آقا نے فرمایا کہ زقوم کا ایک قطرہ، زقوم کا ایک قطرہ دنیا کے اندر ٹپکا دیا جائے تو سارے انسانوں کے کھانے کا ذائقہ بدل جائے گا. اللہ، ایسا کڑوا پھل ہوگا، سارے انسانوں کا کھانا بدل کے رکھ دے گا ایک قطرہ. لیکن وہی پھل جہنمیوں کو کھلایا جائے گا. کیسے کھائے گا اندازہ لگائیے. طعام الاسیم، گنہگاروں کا وہ کھانا ہوگا زقوم کا درخت. جب کھائے گا تو راحت تو ملنے والی نہیں، بھوک تو جانے والی نہیں، وہ تو اور عذاب میں اضافہ کے لیے کھلایا جائے گا. تو فرمایا اس کے پیٹ میں جانے کے بعد وہ ابلنا شروع کر دے گا، ابال مارے گا، تیل کی تلچھٹ کی طرح. ہانڈی جس طرح چولہے پر پانی ابلتا ہے، ایسے پیٹ میں جیسے جائے گا ابال مارے گا، ابلنا شروع ہو جائے گا. کسی کو بخار ہو اور کوئی دوا ریئیکشن کر جائے، دیکھیے پیٹ کے اندر گیس بھر جائے تو کتنا وہ آدمی پریشان ہوتا ہے، زندگی سے عاجز ہونے کی طرف ہوتا ہے. لیکن جس کے پیٹ کے اندر اتنی تکلیف ہوگی کہ وہ ہانڈی کی طرح ابلے گا، جوش مارے گا، وہ آدمی کتنی تکلیف میں ہوگا، وہ خاتون کتنی تکلیف میں ہوگی، اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. لیکن کھائے گا کغلی الحمیم. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے پکڑو اس کو، پھر اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کے بیچوں بیچ لے جاؤ. ذق انک انت العزیز الکریم. اللہ تعالیٰ عذاب بھی دیں گے، سزا بھی دیں گے، طرح طرح کا عذاب ہوگا. اور جو جملہ کسا جائے گا کہ ذق، چکھو، انک انت العزیز الکریم. دنیا کے اندر بہت باعزت بنا کرتے تھے، بہت شریف، بہت طاقتور، بادشاہ اور کون کون عہدے پر فائز تھے، بہت اپنے آپ پر گھمنڈ تھا.
کہ ہم ایسے ہیں، ایسے نعمتوں میں ہیں، ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، چڑھانے کے لیے کہا جائے گا، ان کا مذاق اڑانے کے لیے ان کو یہ جملہ کہے گا، ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ، یہ تو وہی ہے، یہ وہی عذاب ہے جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے دنیا کے اندر، یہ کوئی دوسرا عذاب نہیں ہے، یہ دوسری تکلیف نہیں ہے، یہ وہی جہنم ہے کہ دنیا کے اندر تم کو کہا جاتا تھا کہ جہنم سے بچ کر زندگی گزارو، جہنم والے اعمال سے اپنے آپ کو بچا لو، لیکن تم اس میں شک کرتے تھے، تم نے اپنے آپ کو جہنم سے بچایا نہیں۔ یہ تو جہنمیوں کا کھانا ہوگا۔ لا، قرآن میں دوسری جگہ فرمایا لا طعام الا من غسلین، کہ جہنمیوں کو پیپ پلایا جائے گا، جہنمیوں کے زخم سے جو خون پیپ نکلے گا اس کو بھی گرم کر کے جہنمیوں کو پلایا جائے گا۔ وہ ہے ایسا ماگلا، دنیا کے اندر کوئی پینے کے لیے تیار نہیں، جہنمیوں کو اتنا عذاب دیا جائے، وہ پلایا جائے گا۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، یہ غسلین کون پیے گا، کون کھائے گا؟ صرف گنہگار۔ جہنم میں جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیے میری ماں اور بہنوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ جہنم میں جب جہنمی چلا جائے گا اور جنت والے جنت میں عائش کی زندگی گزار رہے ہوں گے، وہاں پر جنت میں عورتوں کو 70 جوڑے کپڑے ایک دن میں پہننے کے لیے دیے جائیں گے۔ ایک دو جوڑے کپڑے نہیں ملیں گے، یہاں ایک دو کپڑے کے لیے تو پریشان رہتی ہیں، لیکن جنت میں آپ چلی گئی تو 70 جوڑے کپڑے ایک دن میں بدلنے کے لیے ملیں گے۔ اتنی نعمت اللہ نے آپ کے لیے تیار کی ہے، اور ایک جوڑا کا رنگ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک جوڑا جو اس کا ہوگا اس میں 70,000 رنگ ہوں گے، اور جو کپڑا ایک بار پہن لے گی پھر دوبارہ اس کپڑے کو نہیں پہنے گی، وہاں دھونے کی اور پریس کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ وہاں پر جب آپ مارکیٹ نکلیں گی تو پھر آپ کو اپنا پرس میں پیسہ نہیں دیکھنا پڑے گا، بٹوا ٹٹولنا نہیں پڑے گا کہ بٹوا میں پیسہ ہے کہ نہیں، پرس میں پیسہ ہے کہ نہیں، جائیے اور فری مارکیٹنگ کر کے آئیے، جتنا سامان لانا لے آئیے۔ تو ایسی جگہ کے لیے نہ کام کیا جائے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار کھانے کا کیا آپ تو وقت ہو گیا ہے، ایک جھلک آپ کو جنت کا بتلا دوں، میں اپنی بات ختم کر دوں کہ جس طرح دنیا کے اندر ہم اور آپ اور ہماری ماں اور بہنیں دسترخوان لگاتی ہیں، بیٹھتی ہیں اور خوب بات چیت ہوتی ہے، تو جنت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ یہ موقع دیں گے، لیکن یہ پلاسٹک کی کرسی نہیں ہوگی، بہت اچھی کرسی ہوگی۔ جو تخت پر آپ بیٹھیں گے وہ تخت بھی بہت اعلیٰ قسم کا ہوگا، ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی بشر کے دل پر اس کا وہم بھی نہیں آئے کہ وہاں کی نعمتیں کیسی ہوگی۔ فرمایا علی سرر موضونہ، جنت کے اوپر، جنت میں ماں اور بہنیں اور آدمی جو بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ ان کو تخت دے گا، وہ ایسا تخت ہوگا سونے کے تار سے بنا ہوا ہوگا، سونے کے تار سے بنا ہوا، متقین علیہا متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، کوئی کسی کے پشت کی طرف نہیں ہوگا، سب ایک دم آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یطوف علیہم غلمان یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے پاس سامان لے کر ایسے بچے آئیں گے جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، وہ جوان نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو پیدائش ایسی ہی کریں گے، وہ ہمیشہ لڑکے رہیں گے، اور کیسے لڑکے، اتنے خوبصورت دنیا کے اندر دیکھ ہی نہیں سکتے، کہ انہم لؤلؤ مکنون، یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا، قرآن پاک نے فرمایا کہ بکھرے ہوئے موتی کی طرح دیکھتے ہوں گے، اتنا خوبصورت بچہ، اتنا پیارا بچہ، ایسے بھی بچے ہماری خدمت میں، جنتیوں کی خدمت میں لگے رہے ہوں گے۔ وحور عین، اور گوری گوری اور بڑی بڑی آنکھیں والی حوریں ہوں گی۔ جب حوروں کی خوبصورتی اتنا ہے تو جو ماں اور بہنیں جنت میں جائے گی ان کی خوبصورتی کتنی ہوگی، ان کا حسن کتنا
कितना कैसा उनका हुस्न होगा। तो वहाँ पर अल्लाह ताला तरह तरह के इनामात, तरह तरह की नेमतें अल्लाह ताला अपने जन्नतियों के लिए रखा होगा। तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम तो जहन्नम, जो बात मैं कह रहा था वो बात करके ख़त्म कर दूं कि जहन्नम जब जाने वाला, जो जहन्नम में चला जाएगा, तो अल्लाह ताला कोई मौका ऐसा देंगे कि जन्नती जहन्नमी से सवाल करे, होगा मौका मिलेगा। फ़ी जन्नात यतसाअलून, जन्नत वाले आपस में एक दूसरे से पूछ रहे होंगे जहन्नमियों का कि फ़ला मेरा साथी था, फ़ला मेरा रिश्तेदार था, वो जहन्नम में किस हाल में है। और अल्लाह ताला बिलवास्ता उनसे बात कराएगा जहन्नमियों से, जन्नत वाले को, अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फ़ी सक़र, जन्नती जहन्नम वालों से पूछेगा कि जहन्नम में किस वजह से आए हो, क्या वजह जहन्नम में आने की, अल्लाह ने तुमको जहन्नम में क्यों भेजा। तो बड़े बड़े गुनाह किया होगा, बड़ा गुनहगार होगा, वो अपने सारे गुनाहों को नहीं गिनाएगा, सबसे पहले कहेगा लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजी नहीं थे। अंदाज़ा लगाइए, जहन्नम में जाने की जो सबसे पहली वजह बतलाएगा जहन्नमी कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे दुनिया में, इस वजह से जहन्नम में आए। आज हम और आप नमाज को छोड़कर चैन की नींद लेते हैं। हमको फ़िक्र कीजिए, माँ और बहनें फ़िक्र करें कि घर के अंदर कोई बेनमाजी न रहे, न हमारा शौहर बेनमाजी रहे, न हमारा भाई बेनमाजी रहे, न हमारी औलाद बेनमाजी रहे। सबकी फ़िक्र कीजिए, जिस तरह आप फ़िक्र करते हम जन्नत में जाएं, ऐसे ये भी फ़िक्र कीजिए कि मेरा पूरा घराना जन्नत में जाए। क्या मज़ा आ जाएगा जब जन्नत के अंदर पूरे घराने, पूरे घर वाले, पूरे अहलो अयाल जन्नत के अंदर होंगे, एक साथ होंगे, तो उसका मज़ा ही कुछ और होगा। हमारी अमार बहनों से आखिरी बात कि जब आप बच्चों को रात में सुलाती हैं तो आप कहती बेटा सो जा, बेटी सो जा, कल स्कूल सुबह जाना है। यानी स्कूल का नाम लेके सुलाना और स्कूल का नाम लेके उठ जगाना, जबकि आपको यह चाहिए कहना कि बेटे सो जाओ, सुबह फजर की नमाज पढ़नी है। आपको यह कह के जगाना है कि बेटा जल्दी उठो, फजर की नमाज कज़ा होने वाली है। यहाँ क्या है, स्कूल का भूत सर पर इतना सवार हो गया, स्कूल का भूत सर पर इतना सर चढ़कर बोलने लगा कि बच्चों को सुला तो स्कूल का नाम लो और बच्चों को जगा तो स्कूल का नाम लो कि बेटा उठ जा, स्कूल का टाइम हो गया। जबकि माओ को चाहिए कि अपने बच्चों के जहन में बात घोले कि बेटा सो जा, फजर की नमाज पढ़नी सुबह, बेटा उठ जा, फजर की नमाज का वक्त हो गया है। माओ ने अपने बच्चों की तरबियत देना छोड़ दिया। आपको याद नहीं है, वो माएँ थी जिनके कोख के अंदर, जिसके गोद के अंदर ऐसे ऐसे बड़े औलिया अल्लाह गुजरे। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग अल्लाह वाले, उनकी वालदा अपने बच्चों को एक मदरसे में लेकर गई और उनसे कहा मौलवी साहब इसका बाप नहीं है, यतीम है, इसको आलिम बनाना, मुझे आप इसको आलिम बना दो, बाअमल बना दो, अल्लाह वाला बना दो। मैंने ये बच्चा आपके सुपुर्द किया और इसको आने मत देना मेरे घर। एक ही बच्चा, बेवा औरत, घर के अंदर कोई नहीं, शौहर इंतकाल कर चुका है, बच्चे को छोड़ कर मदरसे में आई। बच्चे ने पढ़ा कुछ दिन, फिर माँ की याद आई तो बच्चे ने उस्ताद से कहा कि माँ की याद आ रही, मैं घर जाना चाहता हूँ। उस्ताद ने कहा तुम्हारी वालदा ने मना किया है, बेटा मत जाओ। लेकिन बच्चा जिद करने लगा तो कहा ठीक है, इतना सारा सबक दे दिया, बहुत सारा सबक अपने हिसाब से कि याद करके नहीं लाएगा ना इसको छुट्टी मिलेगी। कहा ठीक है, ये सबक याद करके आ जाओ, मैं छुट्टी दे देता हूँ। आलिम साहब के ख्याल में ये था कि इतना सबक याद नहीं कर पाएगा, छुट्टी नहीं मिलेगी, लेकिन वो बच्चा याद करके लाया, सुना दिया। अब आलिम साहब ने छुट्टी दे दी है। मेरी माँ और बहनों, बच्चा दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, माँ वज़ू कर रही है, नमाज की तैयारी कर रही है, बच्चा दस्तक दे रहा है। पूछे अंदर से औरत ने, खातून ने आवाज़ दी कौन? तो बच्चे ने कहा बायज़ीद। तो माँ ने कहा मेरे पास मेरा एक ही बेटा था बायज़ीद, मैंने उसको मदरसा छोड़ाया। तो कौन बायज़ीद बोल रहा है? यहाँ तो दूसरा बायज़ीद नहीं है। तो बोला माँ मैं वही आपका बेटा बायज़ीद बोल रहा हूँ। बोला नहीं बेटा, मैंने तो अपने बच्चों को मदरसा छोड़कर आई हूँ, मदरसा में होगा। माँ समझेगी कि मेरा बेटा है, लेकिन दरवाज़ा अपने बच्चे के लिए नहीं खोली कि अगर मैं अभी दरवाज़ा खोल दूंगी तो मेरा बच्चा आलिम नहीं बनेगा, मेरा बच्चा
اللہ والا نہیں بنے گا، اپنے بچے کو واپس کر دی، گھر سے باہر بچے کا دیدار نہیں کی اور گھر سے باہر کر دی، بچہ چلا آیا، پھر پڑھ لکھ کر کے عالم بن کر گھر پہ گیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے بزرگ اللہ والے جن کا نام سنتے ہیں آپ لوگ، ایک بار بنگال کے سفر سے گھر تشریف لائے، بہت حساس بات، خوشی چہرے سے ٹپک رہی تھی، تو ماں نے پوچھا معین الدین آج بہت خوش نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا آج اتنے لاکھ لوگوں نے مجھ پر ایمان قبول کیا ہے، سفر پہ گیا تھا، اتنے لوگوں نے ایمان قبول کیا اور 70,000 آدمی نے میرے ہاتھ پر توبہ کیا ہے، اس لیے میں خوش ہوں اندر سے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے لوگوں کو توبہ کی توفیق دی میری وجہ سے، اتنے لوگ میرے ذریعے سے ایمان میں داخل ہوئے، اس لیے میں خوش ہو رہا ہوں۔ تو ان کی والدہ نے کہا، میری ماں اور بہنوں نے کیا کہا سنیے آپ بھی اس کو اپنے ساتھ لے کے جائیے یہاں سے اور ایسا بننے کی کوشش کیجیے، اپنے بچوں کو بنانے کی کوشش کیجیے۔ اس ماں نے، معین الدین چشتی کی ماں نے کہا کہ بیٹا اس میں تیرا کمال نہیں ہے۔ معین الدین چشتی سوچ میں پڑ گئے، ماں کیا کریں آپ؟ تو بولے ہاں، بولے پھر بتلائیے آپ کی کس کا کمال ہے؟ تو فرمایا کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو تجھ کو میں نے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، یعنی جب بھی تم کو دودھ پلایا باوضو ہو کر دودھ پلایا۔ اللہ اکبر۔ ایک ماں جب اپنے بچے کی نیک بننے کی فکر کرتی ہے کہ میرا بچہ اللہ والا بن جائے، میرا بچہ جنت میں جانا والا بن جائے، تو ماں کتنی تکلیف برداشت کرتی ہے اپنے بچے کے لیے کہ اس ماں نے اپنے بچے کو بغیر وضو کے کبھی دودھ نہیں پلایا، وضو کی حالت میں دودھ پلایا۔ جب وہ بچہ اتنا اللہ والا بنا، ولی اللہ بنا کہ اس کے ہاتھ پر لاکھوں لوگ ایمان قبول کیے۔ ایک خاتون جب محنت کرتی گھر کے اندر تو بچے ایسے اللہ والے بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو باتیں کریں گے، بات نکلتی چلی جائے گی، اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات جو یہ ہے کہ ہر مہینے کے پہلے جمعہ کو، مہینہ 30 کا ہو یا 31 کا جو بھی ہو، تو اس مہینے میں جو پہلا جمعہ آتا ہے اس جمعہ کو یہاں عورتوں کے لیے خاص کر نشست، مردوں کے لیے عورتوں کے لیے ایک اجتماع کی شکل پیدا کی جاتی ہے، تاکہ مرد حضرات جمعہ میں تو بہت سنتے رہتے ہیں، ادھر تقریر ادھر سے سن لیتے ہیں، لیکن عورتوں کا دین کی بات نہیں پہنچ پاتی ہے۔ ہماری کمی ہے کہ ہم آپ تک اللہ کے دین کی بات نہیں پہنچا پاتے ہیں۔ تو اسی بنیاد پر اسی مسجد میں ہر مہینے کے پہلے جمعہ کو خاص کر عورتوں کے لیے اجتماع رکھا گیا ہے، تو اس میں آپ بھی شریک ہوئیے اور اس کا پرچار کیجیے، اس کی تشہیر کیجیے۔ آپ کے ذریعے سے اگر کوئی دوسری خواتین آتی ہیں اور وہ اللہ والی بن جاتی ہے، نمازی بن جاتی ہے، ذکر والی بن جاتی ہے، تو انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو آئیے آج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اور آپ، یہ ہمارا آخری آج کا جلسہ ہے، دعا کریں۔ دعا کے لیے ایک بات ضرور سن لیجئے کہ ہم اور آپ دعا کرتے ہیں، بددلی کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ بددلی کے ساتھ مانگی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ سے مانگ، کس سے مانگ رہے آپ؟ اس ذات عالی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے۔ وہ کریم آقا ہے، وہ دینے پر آئے سب کچھ دینے پر دیتا ہے، چھیننے پر آئے سب کچھ چھین لیتا ہے۔ اس کے قبضے قدرت میں موت و حیات ہے، یہ شمس و قمر ہے، یہ ساری چیزیں اس کے قبضے میں ہے۔ جب اس ذات عالی کے سامنے مانگنے کی بات آتی ہے تو ہم ایسے ہاتھ اٹھائیں اور ایسی بددلی کے ساتھ، دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، ایسے میں اللہ تعالیٰ دعا نہیں قبول۔ اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنی پچھلی زندگیوں کو توبہ کر کے اللہ کے سامنے مانگیے، روئیے، گڑگڑائیے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو بدل دے۔ تو سب سے پہلے درود شریف پڑھیے اور جس طرح ہم تشہد میں نماز کی حالت میں بیٹھے اس طرح بیٹھ جائیے اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول کرے اور قبولیت سے نوازیں۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم۔ اے اللہ آپ مالک ہیں، یا اللہ آپ مختار ہیں، یا اللہ سب کچھ آپ کے قبض قدرت میں ہے۔ یا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یا مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ آپ کن فیکون کے مالک ہیں، یا اللہ ہر چیز آپ کے قبض قدرت میں ہے، یا اللہ آپ جو چاہتے وہی ہوتا ہے، یا اللہ مغفرت پر آپ کو قدرت حاصل ہے، یا اللہ آپ غفور الرحیم ہے، یا اللہ مغفرت فرمانے والے ہیں، یا اللہ بخشش فرمانے والے ہیں، یا اللہ مانگنے والوں سے آپ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، یا اللہ نہ مانگنے والوں سے آپ ناراض ہوتے ہیں، یا اللہ آپ ایسے کریم آقا ہیں، یا اللہ ایسے کریم آقا ہے کہ مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں۔ یا اللہ ہم نے اپنے گناہوں کا، یا اللہ زندگی میں جو گناہ کیے ہیں، یا اللہ ہمیں احساس ہے، یا اللہ اس احساس کے ساتھ، یا اللہ اپنی ندامت کے ساتھ، یا اللہ آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ، یا اللہ ہماری زندگی کو پاک صاف بنا دیجئے۔ یا اللہ ہم سچی اور پکی توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہمارا دن بھی، یا اللہ ہماری راتیں بھی، یا اللہ آپ کے سامنے ہیں، یا اللہ مجرم کے طور پر زندگی گزاری، یا اللہ ہم آپ کو ناراض کرنے والے اعمال کیے، یا اللہ گناہوں میں ہماری زندگی گزری ہے، یا اللہ اے رب غفور، یا رب غفور، یا غفور الرحیم، یا اللہ آپ کو معافی پر قدرت حاصل ہے، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے۔ یا اللہ کون ہے آپ کے سوا جو ہماری مغفرت فرمائے؟ یا آپ ہی نے فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے اللہ کے سوا جو بخشش کرنے والا ہو، جو معاف فرمانے والا ہو؟ یا اللہ بخش فرمانے والے ہیں، یا اللہ معاف فرمانے والے ہیں، یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے آپ سے کیا سامنے معافی مانگ رہتے ہیں، یا اللہ معاف فرما دیجئے، مولا کریم معاف فرما دیجئے، یا رب غفور ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ بچے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ بڑے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ بوڑھے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ سفید داڑھی والے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ بچیاں بھی ہیں، یا اللہ عورتیں بھی ہیں، یا اللہ معزز خواتین بھی ہیں، یا اللہ پردہ نشی خواتین بھی ہیں، یا اللہ یہ سب آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اپنی مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں، یا اللہ بھیک سے بچ کریے، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، مولا کریم مغفرت فرما دیجئے، یا رب کریم ہم سب کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہم گنہگار ہیں،
یا اللہ سیاہکار ہے، یا اللہ زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے یا اللہ، لیکن آپ کے سوا کسی کو یاد حاصل نہیں ہے جو مغفرت فرما دے یا اللہ۔ ہم سب کی مغفرت فرما دیئے یا اللہ، عورتوں کی مغفرت فرما دیجئے یا اللہ، مردوں کی بھی مغفرت فرما دیجئے یا اللہ، بچوں کی بھی مغفرت فرما دیجئے یا اللہ۔ ہمارے رشتہ دار بہت سے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ، ان سب کی بھی مغفرت فرما دیجئے یا اللہ، ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے یا رب کریم، یا رب کریم۔ مریضوں کو شفا عطا فرمائیے یا اللہ، مریضوں کو شفا عطا فرمائیے یا اللہ، مقروضوں کے قرض کو ادا کرنے کی شکل پیدا فرما دیجئے یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ ہم گنہگار ہیں یا اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں یا اللہ، پکا عزم کرتے ہیں یا اللہ، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے یا اللہ، ہماری مدد فرما، نصرت فرما یا اللہ، رضا والی زندگی عطا فرما یا اللہ، راضی ہو جا یا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ، ہم سے ناراض نہ ہو یا اللہ، تو راضی ہو جائے گا ہمارا کام بن جائے گا یا اللہ، تو راضی ہو جائے گا ہمارے کام بن جائیں گے یا اللہ۔ جہنم سے بچا لیجئے یا اللہ، جہنم سے بچا لیجئے یا اللہ۔ دنیا کے اندر تو ظالم ہے یا اللہ، ان کو ظلم سے روک دیجئے یا اللہ، مظلوموں کی مدد فرمائیے یا اللہ، نصرت فرمائیے یا اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کی نصرت فرمائیے یا اللہ۔ بچوں تک کو نہیں بخشا جا رہا ہے یا اللہ، بچے زخمی ہو رہے ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں یا اللہ، عورتیں بے گھر ہو رہی ہے یا اللہ، عورتیں بے پردہ ہو رہی ہے یا اللہ، تو رحم فرما یا اللہ، کرم فرما یا اللہ، یا اللہ، نصرت فرما، فلسطینی مسلمانوں کی نصرت فرما یا اللہ، ان کی حمایت فرما یا اللہ، ان کی مدد فرما یا اللہ، یا اللہ۔ ہندوستانی مسلمانوں کی بھی نصرت فرما یا اللہ، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما یا اللہ، سچی محبت عطا فرما یا اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں کو زندگی کے اندر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، غیروں کے طریقے سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ۔ بہت سی خواتین بیمار ہیں یا اللہ، بہت سے ڈاکٹروں کا چکر لگائیں لیکن وہ علاج نہیں ہو رہا ہے، شفا نہیں مل رہا یا اللہ، شفا تو آپ دیں گے یا اللہ، ان کو شفا عطا فرما لیجئے یا اللہ، ان کو شفا عطا کر دیجئے یا اللہ، ان کی بیماری کو دور فرما دیجئے یا اللہ۔ بہت سے بھائی جو مقروض ہیں یا اللہ، کسی طرح ان کا قرضہ ادا نہیں ہو رہا ہے یا اللہ، ان کے قرضے کی ادا کرنے کی شکل پیدا فرما دیجئے یا اللہ۔ غیبت سے ہماری حفاظت فرما، ہماری ماں اور بہنوں کی حفاظت فرما، جھوٹ سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ، بے حیائی سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ، ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ، شریروں کے شر سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ، محبت والی زندگی عطا فرما یا اللہ، میاں بیوی کے درمیان محبت عطا فرما یا اللہ، بیوی بچوں کے درمیان محبت عطا فرما یا اللہ، گھر کو سکون کا ذریعہ بنا یا اللہ، سکون والی زندگی عطا فرما یا اللہ، بے اطمینانی والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ، جنت کا داخلہ آسان فرما یا اللہ، جنت کا داخلہ آسان فرما یا اللہ۔ جس طرح دنیا کے اندر ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائے یا اللہ، میدان محشر میں بھی ہماری ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ، جہنم سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ، جنت کا داخلہ آسان فرما یا اللہ۔ بہت کچھ مانگنا تھا، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما یا اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما یا اللہ۔ اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس دعا کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دن کا آغاز غذائیت سے بھرپور ناشتے کے ساتھ حسینی تلبینہ، جو بنا ہوا ہے 100% پیور انگریڈینٹ کے ساتھ، جس میں کسی بھی آرٹیفیشل فلیور کا یوز نہیں کیا گیا ہے، اپنے شہر میں حاصل کرنے کے لیے آج اس نمبر پر رابطہ کریں۔